Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum girls. Today we will continue our topic of methods of research. Previously you have studied the experimental method in pretty much detail. Today we are going to start on with another method which is called case history method or the clinical method. So clinical method or case history method, as its name signifies, this is also referred to as clinical method. Generally clinical psychologists use this method to diagnose mental disorders. तो ये एक ऐसा तरीका होता है, ये एक ऐसी स्ट्रेटजी है या मेथड ऑफ रिसर्च है जिसको यूज़ किया जाता है साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर को डायग्नोज करने में. ना सिर्फ डायग्नोज बल्कि furthermore this method is also applied to learn about individuals' intelligence, emotional responses, aptitude, inclinations and personality crisis. And additionally this method also gives suggestions about the treatment methods used for a particular disorder which is diagnosed. जो भी डिसऑर्डर या बीमारी जिसकी तशख़ीस की गई है उसके बारे में इस मेथड में ही ये बताया जाता है या ये सजेस्ट किया जाता है कि इसका ट्रीटमेंट कौन सा मेथड होगा. इन दिस मेथड इंडिविजुअल्स पास्ट इज़ अनकवर्ड थ्रू एनालिसिस ऑफ हिज प्रेजेंट बिहेवियर. प्रेजेंट बिहेवियर में जब व्हेन ही कम्स अप विद सम इमोशनल प्रॉब्लम, इमोशनल क्राइसिस और साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, अगर किसी को कोई नफ्सियाती बीमारी है या फिर उसको कोई इमोशनल प्रॉब्लम है, जज्बाती मसला है या एडजस्टमेंट नहीं हो रही है, अडेप्टेबिलिटी का प्रॉब्लम है, किसी जगह पर एडजस्ट नहीं कर पा रहा, लोगों के साथ उसकी बन नहीं रही, तो ये सारे जो है ये इसकी प्रेजेंट कंडीशन होती है. और उसकी प्रेजेंट कंडीशन में जो ये चेंज आता है उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए उसके पास्ट के बारे में क्वेश्चंस किए जाते हैं. उसकी प्रीवियस लाइफ जो है उसके वहाँ से इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है सो दैट the causes of such faulty, maladaptive or abnormal behavior can be found out. तो जो ये बिहेवियर ऐसा होता है maladaptive या जिसको हम कहते हैं कि ढल ना सकना, एडजस्ट ना कर सकना, उसकी कॉजेज़ जो है वो कहीं ना कहीं हमारे माजी में हमारी ट्रेनिंग अगर अच्छी ना हुई हो, तरबियत में कुछ चीज़ें रह गई हों तो उनकी वजह से ऐसा होता है. तो जैसे बहुत ज़्यादा पैम्पर्ड चिल्ड्रन जो हैं, बहुत ज़्यादा जिनको बहुत लाड प्यार किया जाए, वो उनको एडजस्ट करने में मुश्किल पेश आती है. तो एनी हाउ जो भी रीज़न होती है वो इंटरव्यू के ज़रिए उसके पास्ट के बारे में पूछा जाता है. तो in this method the individual's past is uncovered through analysis of his present behavior. Psychologists get to his past through his present because the individual's present conditions can be analyzed in the light of past. बिल्कुल ऐसे ही है जैसे जो भी हो रहा होता है हम पूछते हैं इससे पहले क्या हुआ था. जैसे अगर किसी के सर में दर्द हो तो फ़ौरन पूछते हैं क्या खाया था, जागे तो नहीं थे, यानी माजी में उसकी ना कोई रीज़न होती है. तो ऐसे ही बिहेवियर प्रॉब्लम या इमोशनल प्रॉब्लम्स जो हैं उनकी भी वजह हमारे प्रीवियस लाइफ में कहीं ना कहीं होती है जिसका हमें नहीं पता चल पाता, लेकिन एक्सपर्ट्स जो है वो इसका पता लगाते हैं. एटलीस्ट 3 persons और 3 experts आर नीडेड टू गैदर इंफॉर्मेशन थ्रू दिस मेथड. इस मेथड में एक अकेला इंडिविजुअल काफ़ी नहीं होता, इसमें 2-3 लोग जो हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं. उनमें से सबसे पहला जो है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, जिसके बारे में आप चैप्टर 1 में डिटेल से पढ़ चुके हैं. ये वो लोग होते हैं जिन्होंने क्लिनिकल साइकोलॉजी में BS, MS या फिर PhD किया होता है. MSc पहले होती थी, अब BS और MS होता है, और फिर जो है डॉक्टरेट उसमें की हुई होती है. और ये जो है ये साइकोथेरेपीज़ या इलाज के तरीक़ों में भी और डायग्नोज करने में, डायग्नोसिस कहते हैं बीमारी का पता चलाना, तशख़ीस करना, उसमें एक्सपर्ट्स होते हैं. लेकिन ये डॉक्टर्स नहीं होते, ये साइकोलॉजिस्ट होते हैं और ये मेडिसिन से इलाज नहीं कर सकते, ये साइकोथेरेपी यूज़ करते हैं. तो दूसरे हैं जी साइकेट्रिस्ट. ये भी मैंने आपको जब क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट पढ़ाया था तो बताया था कि साइकेट्रिस्ट जो हैं ये बेसिकली डॉक्टर्स होते हैं.
MD ہوتے ہیں یا MBBS انہوں نے کیا ہوتا ہے, اور یہ فزیشین بھی ہو سکتے ہیں. اور یہ ان کا جو رول ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جو سائیکولوجیکل ڈس آرڈرز ہوتے ہیں یا پرابلمز ہوتے ہیں ان کی سم ٹائمز ان میں ہماری فزیولوجی بھی انوالوڈ ہوتی ہے. برین کیمسٹری چینج ہو جاتی ہے, برین کے اندر کچھ کیمیکلز کا امبیلنس ہو جائے تو کئی قسم کی سائیکولوجیکل ڈس آرڈرز ہو جاتے ہیں. اسی طرح سے بعض اوقات جو ہے وہ ہارمونل ڈسٹربنسز جو ہیں وہ بھی اس طرح کے پرابلمس پیدا کرنے کا باعث بن سکتی ہیں. تو سائیکیٹرسٹ, اور پھر ایسا, اور اس کے علاوہ جو بہت سیریس ڈس آرڈرز ہوتے ہیں, سائیکولوجیکل ڈس آرڈرز دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک نیوروٹک ڈس آرڈرز ہوتے ہیں جو کم شدید ہوتے ہیں, ایک سائیکوٹک ڈس آرڈرز ہوتے ہیں جو کہ بہت شدید ہوتے ہیں, اور ان میں جو ہے وہ جس کو ہم عام زبان میں کہتے ہیں نا دماغی توازن بگڑ جانا یا خراب ہو جانا, تو ان کا بیہیویئر انکنٹرولڈ ہوتا ہے. سم ٹائمز دوسروں کے لیے بھی اور اپنے لیے بھی ہارمفل یا نقصان دہ ہو سکتے ہیں. اور ان کا اگر جب تک میڈیسن سے ایگریشن بہت زیادہ ان میں آ جاتا ہے, غصہ, مارنا, چیزیں توڑنا, نقصان پہنچانا, تو اس کے لیے پھر جو ہے وہ سائیکیٹرسٹ کی ضرورت ہوتی ہے. یہ لوگ جو ہیں یہ میڈیسنس کے ذریعے ان کی جو مینٹل سٹیٹ ہیں اس کو ایک آپٹیمم لیول پر لے کر آتے ہیں تاکہ ان کو سائیکو تھراپی یا نفسیاتی علاج ان کا کیا جا سکے. تو اس کے بعد تھرڈ نمبر پر ہیں جی سوشل ورکر. اب سوشل ورکر آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس کی کیا ضرورت ہے. تو اس کی ضرورت یہ ہے کہ سوشل ورکر گیدرز انفارمیشن فرام دا سبجیکٹس اور پیشنٹس لیونگ کنڈیشنز اور فرام دا پرسنز ریلیٹڈ ٹو ہم. فار ایگزامپل پیرنٹس, ریلیٹیوز, فرینڈس, نیبرز, ٹیچرز, کلاس فیلوز, یعنی ایسے لوگ جو کہ اس کے ساتھ رہتے ہیں ان سے کنسلٹ کرتا ہے, ان سے جو ہے وہ کراس چیک کرتا ہے ٹو سی ویدر دا انفارمیشن گیون بائی دا پیشنٹ از کریکٹ اور ناٹ. کیونکہ جو بھی آتا ہے آپ کے پاس وہ بہت ساری چیزیں جو ہے وہ بتاتا ہے, لیکن کچھ چیزیں وہ یا تو اسے پتہ نہیں ہوتی یا پھر وہ مطلب جان بوجھ کر وہ چھپانے کی کوشش کرتا ہے. بالکل ایسے جیسے دو بچوں کی لڑائی ہو, دونوں کا ہی قصور کچھ نہ کچھ ہوتا ہے نا. ایک بچہ آ کر یہ کہتا ہے اس نے مجھے مارا, یہ نہیں بتاتا کہ میں نے کیا کیا تھا پہلے. تو ایسے ہی یہ ہیومن ٹینڈنسی ہے کہ ہم جو ہمارا فالٹ ہوتا ہے اس کو کانشیسلی یا پھر بعض اوقات انکانشیسلی ہم اس کو چھپا جاتے ہیں. تو یہ کراس چیک کرنے کا ایک طریقہ ہے سوشل ورکر, اور یہ جو ہے یہ اس انفارمیشن کو کراس چیک کرتا ہے. اس کے علاوہ ایک تھرڈ جو ہے انڈیویجول جو کہ سائیکومیٹریشین کہلاتا ہے. سائیکو یعنی سائیکالوجی سے ریلیٹڈ ہے. میٹریشین مینس میئر کرنے والا, پیمائش کرنے والا, یعنی ایسا انڈیویجول جو سائیکولوجیکلی چیزوں کو میئر کرتا ہے. اب وہ ناپ تول نہیں کر سکتا, لمبائی نہیں ناپ سکتا, لیکن وہ اس کے پاس ٹیسٹس ہوتے ہیں جن کے ذریعے وہ پرسنالٹی کو اسیس کرتا ہے, اور اس سے جو ہے وہ سائیکولوجیکل ڈسٹربنسز جو ہیں ان کی سمٹمز کے بارے میں ہمیں پتہ چل سکتا ہے. تو سائیکومیٹریشین اکثر جو ہے وہ کوئی اور نہیں ہوتا, کلینکل سائیکولوجسٹ خود ہی ایک سائیکومیٹریشین ہوتا ہے, کیونکہ اس نے جو بھی کچھ پڑھا ہوتا ہے اس میں سائیکولوجیکل ٹیسٹنگ جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ایک فیلڈ ہے جو وہ بہت ڈیٹیل کے ساتھ پڑھتا ہے. تو سائیکومیٹریشین از ریسپانسبل فار اپلائنگ ڈفرینٹ سائیکولوجیکل ٹیسٹس ٹو دا پیشنٹ اینڈ سیٹنگ آؤٹ دیئر ریزلٹس. جیسے ہم پہلے بھی کلینکل سائیکولوجسٹ کے بارے میں بات کر چکے تھے کہ جیسے فزیکل ڈس آرڈرز ہوتے ہیں, جسمانی بیماریاں, ان میں ڈاکٹرز جو ہیں جب انہیں سمٹمز کی بیس پر کوئی چیز کلیئر نہیں ہوتی تو وہ اس کے لیے کوئی نہ کوئی ٹیسٹ کرواتے ہیں, بلڈ ٹیسٹ کرواتے ہیں, یورین ٹیسٹ کرواتے ہیں, ایکس رے, اسکین, MRI وغیرہ. تو سائیکولوجسٹ جو ہے وہ بھی, کیونکہ سائیکولوجیکل ڈس آرڈر جو ہے ان کی سمٹمز بہت اوور لیپنگ ہوتی ہیں, ملتی جلتی ہوتی ہیں, تو یہ دیکھنے کے لیے کہ کون سا ایکچولی ڈس آرڈر اس کو ہے تو وہ ڈفرینٹ ٹیسٹ یوز کرتے ہیں, جس سے ڈائگنوسس میں بہت ہیلپ ملتی ہے. بہت صحیح ڈائگنوسس ان سے ہو سکتا ہے. اس کی ڈیٹیل میں ہم نہیں جائیں گے کیونکہ وہ اب آپ کے سلیبس میں ایز سچ نہیں ہے, لیکن بہت ریلائبل اور ویلڈ ٹیسٹ ہیں جن میں سے کچھ ہمارے پاس لیب میں موجود بھی ہیں. پرسنالٹی ٹیسٹ, انٹیلیجنس ٹیسٹ, ان کے ذریعے بہت کمپلیٹ انفارمیشن ملتی ہے. اور ایون جو ہے وہ مریض کی بیماری کے بارے میں بالکل ایسے جیسے ایکس رے میں آ جاتا ہے, ایسے ان ٹیسٹ کے ذریعے مریض کی پریزنٹ کنڈیشن یا پھر آنے والے وقت میں اس کو یہ بیماری ہو سکتی ہے اس کے بارے میں ہمیں کافی حد تک پتہ چلتا ہے. تو یہ تینوں جو ایکسپرٹس ہوتے ہیں, آل دیز پیپل ٹوگیدر کلیکٹ کمپلیٹ انفارمیشن اباؤٹ دا پیشنٹس لائف
The conversation has to be conducted in the light of patient's overt symptoms. جو بھی وہ بتا رہا ہے, جو بھی اس کا پرابلم, overt symptoms یعنی جو کلیئر اس کی علامات ہوتی ہیں, ان کے بارے میں ہی اس سے کوشچن کیا جاتا ہے. اور اس کے لیے پروبنگ ٹیکنیکس یعنی کوشچنس جو ہیں وہ جو بھی آتا ہے آپ کے پاس علاج کے لیے, وہ کئی باتیں نہیں بتانا چاہتا, جو اس کی انر موسٹ فیلنگز ہوتی ہیں, جو اس کے راز ہوتے ہیں, وہ نہیں شیئر کرنا چاہتا. لیکن اس کے لیے سائیکالوجسٹ جو ہیں ان کے پاس ٹیکنیکس ہوتی ہیں, پروبنگ اور کراس کویسچننگ ہوتی ہے, جس کے ذریعے وہ ان سے کویسچنس کرتے ہیں. اور پھر کلینکل سائیکالوجسٹ نہ صرف ان کے نوٹس لیتا ہے بلکہ ان کو ریکارڈ بھی کرتا ہے. تو جب یہ سارا ڈیٹا کلیکٹ ہو جاتا ہے تینوں سورسز سے, تو in the light of information collected by the social worker about environment and people related to the patient, it is decided which psychological tests are to be conducted. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ سائیکولوجیکل ٹیسٹ کون سے ہوں گے اور وچ ٹریٹمنٹ موڈ از ٹو بی اپلائڈ, کہ علاج کون سے طریقے سے ہوگا. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کازز جو ہیں بیماری کی یا ایب نارمل بیہیویئر کی, وہ پرسنالٹی میں تو ہوتی ہیں لیکن اس کے پیرنٹس میں, اس کے سراؤنڈنگز میں بھی ہوتی ہیں. جیسے نشے کا عادی شخص جو ہے وہ ماحول سے ایسا ہوا ہوتا ہے, تو ان لوگوں کو بھی پروب کرنی اور ان کی سائیکو تھراپی کی ضرورت ہوتی ہے. تو اس طرح سے یہ ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے کہ ٹیسٹ کون سے ہوں گے اور ٹریٹمنٹ کیا ہوگا. ان کلینکل میتھڈ the causes of individuals current conditions are scrupulously identified so that a clearer picture of individual's life may emerge. This method has proved very effective in diagnosis of disease. تو اس میتھڈ سے مرض کی تشخیص میں بہت مدد ملتی ہے. سگنیفیکینس, اب اس کے فائدے کیا ہیں یا اس کی امپورٹنس کیا ہے. ظاہر ہے سے ڈائگنوزس میں مدد ملتی ہے, ٹریٹمنٹ میں مدد ملتی ہے, کلینکل ٹیسٹ اپلائی کرتے ہیں, سائنٹیفکلی جو ہے اس کا علاج ہوتا ہے, اور بہت سارے ایکسپرٹس ایک ساتھ جب کام کرتے ہیں تو جو نتائج ہیں وہ بہت ریلائبل ہوتے ہیں. لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود اس پر کرٹیسزم بھی ہے. پہلا کرٹیسزم تو یہ ہے کہ many trained experts are required simultaneously. ایک ہی وقت میں اتنے سارے ٹرینڈ اور ایکسپرٹس چاہیے ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے یہ مہنگا طریقہ ہو جاتا ہے. It is difficult to verify the information given by the patient. جو پیشنٹ نے باتیں بتائی ہیں ان کو ویریفائی کرنا آسان نہیں ہوتا, کیونکہ سوشل ورکر بھی اگر جاتا ہے کسی کی فیملی اور ساتھی لوگوں سے, تو وہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ وہ ایسی ہی پکچر پیش کریں جو کہ ان کے لیے فیوریبل ہو. تو وہ بہت مشکل ہوتا ہے کہ کلیئر انفارمیشن جو ہے اس کو معلوم کیا جائے. دس میتھڈ از ویری پرولونگڈ اینڈ ایکسپینسو. لمبا ہوتا ہے, کئی سٹنگز ہوتی ہیں اور ظاہر ایکسپینسو ہوتا ہے, ہر ایک جو ہے اس کو پے کرنا ہوتا ہے. اور اسی طرح سے سیریس ڈیزیز اگر ہے تو پیشنٹ جو ہے وہ اس قابل ہوتا ہی نہیں ہے کہ وہ انٹرویو دے سکے. اس کو تو پتہ نہیں ہوتا وہ ہے کون, وہ کہاں ہے, دن ہے یا رات ہے. تو ایسی صورت میں بھی یہ طریقہ جو ہے یہ بہت زیادہ پھر یوز نہیں ہو سکتا. تو اس لیے یہ میتھڈ لیکن وائڈلی یوزڈ ہے, کیونکہ اس کے بغیر جو ہے وہ ڈائگنوزز ہو نہیں سکتا. اور جو سیریسلی ڈسٹرب پیشنٹ ہوتے ہیں ان کے لیے پھر اور اسٹریٹجیز ہوتی ہیں, جن میں سے ایک مینٹل اسٹیٹس ایگزامینیشن ہے, جو باہر اس ڈیٹیل میں جانا نہیں ہے اس کے. وہ سمپل چیزیں ہوتی ہیں اور اس کے ویسے بھی بیہیویئر سے بھی اندازہ پھر لگایا جا سکتا ہے. تو اس طرح سے یہ میتھڈ جو ہے یہ بریف ہی ہے اور بہت زیادہ اس میں ڈیٹیل نہیں ہے. Now coming towards the next very important method, which is survey method. Survey method جو ہے یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. ان فیکٹ انٹرمیڈیٹ لیول پر جو اسٹوڈنٹس نے پڑھا ہوگا ان کو پتہ ہے کہ آپ لوگوں کا ابھی تو شاید کووڈ کی وجہ سے آپ لوگوں کی سیکنڈ ایئر کا پریکٹیکلز نہیں ہوئے, لیکن جو ہے فیلڈ اسٹڈی جو ہوتی ہے, فیلڈ ورک جس کو کہتے ہیں, وہ سروے میتھڈ ہی ہوتا ہے, جس میں ڈیٹا کلیکٹ کر کے اور ایک کوشچن کا آنسر دینے کی کوشش کی جاتی ہے. تو سروے میتھڈ جو ہے وہ سوشل سائیکالوجی یا سماجی نفسیات کا بہت فیوریٹ ٹاپک ہے اور وائڈلی یوزڈ بھی ہے. Now, what is a survey? Survey is the scientific method of seeking people's opinion on a specific problem. کسی بھی ایک اسپیسیفک پرابلم کے اوپر لوگوں کی رائے معلوم کرنے کے لیے جو طریقہ استعمال ہوتا ہے, that is called survey method. The questions asked in a survey may be
in oral or written form. یا تو ایک کوشچن پیپر کے اوپر لکھے ہوئے ہوتے ہیں سارے سوال، یا پھر ان کو بول کر انٹرویو کیا جاتا ہے، یعنی اورلی بول کر پوچھا جاتا ہے. اس وقت ہوتا ہے جب جس لوگوں سے آپ رائے لینا چاہ رہے ہیں وہ اس لینگویج کو نہیں پڑھ سکتے یا پڑھے لکھے ہی نہیں ہوتے، تو اس لیے ان سے پھر زبانی سوال پوچھے جاتے ہیں. دس از دا موسٹ یوزڈ میتھڈ آف ریسرچ ان دا پریزنٹ ایج. تو یہ جو ہے بہت زیادہ یوز ہوتا ہے. دس میتھڈ واز پریکٹسڈ ان انگلینڈ ان 18th سینچری. ہیروڈوٹس ایک شخص تھا جس نے 18th سینچری میں سب سے پہلے ایک سروے کنڈکٹ کیا تھا. ایٹ دیٹ ٹائم all persons related to an issue were directly asked for their opinion. اس وقت جو 18th سینچری پرانی بات ہے، 200 سال تو سے بھی زیادہ ٹائم ہو چکا ہے اس کو. تو اس وقت جو ہے لوگوں کے پاس ایمپل ٹائم ہوتا ہوگا کہ وہ ایچ اینڈ ایوری پرسن جو اس ایشو سے ریلیٹڈ ہوتا تھا اس سے جا کر سوال پوچھے جاتے تھے. جیسے اگر ہم کالج کے اسٹوڈنٹ کے اوپر ان کے پرابلمس پوچھنا چاہتے ہیں تو ہمارے کالج میں اگر 2500 یا 2300 اسٹوڈنٹس ہیں تو پرانے طریقے کو فالو کریں تو ایچ اینڈ ایوری اسٹوڈنٹ جو ہے اسے کویسچن کیا جائے گا، جو کہ ظاہر ہے بہت ٹربلسم اور بہت ٹائم کنزیومنگ ہوگا. تو اس وجہ سے اب جو ہے ہاؤ ایور فار لیک آف ٹائم اینڈ ریسورسز ان 20th سینچری اٹ ہیز بین ریسٹرکٹیڈ ٹو آنسرز ریسیوڈ فرام اے لمیٹڈ نمبر آف پیپل. پھر یہ ہوا کہ پوری پاپولیشن میں سے سیمپل سلیکٹ کر لیا جاتا ہے، یعنی چند لوگ جو کہ جن میں وہ کریکٹرسٹکس ہوتی ہیں جو کہ ریپرزینٹیو ہوتے ہیں اپنی پوری آبادی کے، ان کو سلیکٹ کر کے ان سے کویسچن کیے جاتے ہیں. اور ان کی جو اوپینین ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں کہ دس اوپینین ریپرزینٹس دا اوپینین آف دا انٹائر پاپولیشن. پوری آبادی کی جو اوپینین ہے اس کو یہ ریپرزینٹ کر رہی ہے یا اس کی نمائندگی کر رہی ہے. اب جو یہ نیچے لکھا ہوا ہے سروے کے فیزز، یہ آپ نے نہیں کرنا کیونکہ یہ آپ کے سلیبس میں نہیں ہے. مین ہم نے جو چیز کرنی ہے وہ ہے اسٹیجز آف سروے. یہ بہت امپورٹنٹ ہیں اسٹیجز، اور ان میں سے کچھ جو ہیں وہ آپ پہلے بھی پڑھی ہیں ایکسپیریمنٹل میتھڈ میں، تو اسی طرح کی ہیں کیونکہ یہ بھی ایک میتھڈ آف ریسرچ ہے اور سائنٹیفک ریسرچ ہے، تو اس وجہ سے یہ اسٹیجز جو ہیں یہ کچھ اوور لیپ کریں گی. تو ناؤ کمنگ ٹوورڈس دا اسٹیجز آف سروے. The survey begins with the formulation of a problem, and formulation of a problem is a prerequisite for survey. Prerequisite یعنی بنیادی requirement ہے، پہلی اس کی ضرورت ہے، اس کے بغیر سروے نہیں ہوگا. بالکل ایسے جیسے جب تک پہلی سیڑھی نہیں ہوگی تو آگے آپ اسٹیپس نہیں بنا سکتے، تو یہ پہلی سیڑھی ہے. The problem formulated for survey should have some psychological, social or economic relevance. یعنی اس کی کوئی امپورٹنس ہونی چاہیے، بلا وجہ ایسے ہی نہیں کہ جی بس سوال پوچھے اور سروے ہو گیا. وہ سگنیفیکنٹ ہونا چاہیے، اس کی کوئی ریلیونس ہونی چاہیے، کوئی اس کی امپورٹنس ہونی چاہیے. تو یہ فارمولیشن ہے. دین آبجیکٹیو اور گولز، کہ آپ مقصد کیا ہے. آپ سرویئر شوڈ ایکسپلین دا آبجیکٹیو آف سروے، یعنی وہ کیا کرنا چاہتا ہے. دیٹ از واٹ از دا پرپز آف دس سروے اینڈ ہاؤ دا انفارمیشن کلیکٹڈ ایٹ دا conclusion of survey can help in the solution of some psychological or social or economic problem. کہ کیسے وہ جو اس نے ٹاپک لیا ہے کیسے اس کی مدد سے وہ اس پرابلم کی وجوہات معلوم کرے گا اور پھر اس کے لیے کوئی سلوشن بھی دے گا. یہاں پر 3 جو ہیں وہ آبجیکٹیوز ہائپوتھیسز لکھے ہوئے ہیں یا ٹاپکس لکھے ہوئے ہیں، اور پھر ان کے آبجیکٹیوز بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں. دا کازز آف بیگری اینڈ اٹس پریونشن، یہ ایک ٹاپک ہے کہ گداگری یا بیگری فقیر بننے کی کیا ریزنز ہیں اور اس کو کیسے روکا جا سکتا ہے. دوسرا ہے جی موٹیوز بیہائنڈ دا کڈنیپنگ آف چلڈرن، کہ بچوں کو اغوا کرنے کے پیچھے کیا موٹیوز ہوتے ہیں، کیا اس کے پیچھے محرکات ہوتے ہیں، کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں لوگوں کو ایسا کرنے میں. اور جب یہ موٹیوز پتہ چلیں گے تو پھر ان کو پروہیبٹ کرنے یا ان کی روک تھام کرنے میں بھی مدد مل سکتی ہے. تھرڈ پرابلم از پرابلمز اوریجینیشن فرام پاورٹی اینڈ ہنگر، غربت اور بھوک سے کیا مسائل جنم لیتے ہیں. اور جب یہ پتہ چلے گا کہ بھوک اور غربت سے کیا کیا پرابلمز پیدا ہوتے ہیں، کیا کیا جرائم ہوتے ہیں، پھر ان کو روکنے کے لیے یعنی ان دونوں چیزوں کو ختم کر یعنی کازز کو اگر ہم ختم کر دیں تو اس کے ایفیکٹس بھی ختم ہو جائیں گے. یعنی بھوک ختم ہو جائے، غربت ختم ہو جائے تو پھر جرائم یا اس کے نتیجے میں ہونے والی جو خرابیاں ہیں ان دونوں کے نتیجے میں وہ دور کی جا سکتی ہیں. تو یہ ہے آبجیکٹیو.
کہ آپ نے پرابلم جو لیا اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہونا چاہیے. جیسے ہم نے 2-1 سال پہلے جو ہے وہ ایک ٹاپک لیا تھا کہ اسٹوڈنٹس کی اسٹڈی ہیبٹس کے اوپر اور ان کی جو ہے ایگزامینیشن میں کامیابی یا ناکامی پر سوشل میڈیا کے کیا ایفیکٹس ہوتے ہیں. تو مقصد صرف یہی تھا کہ سوشل میڈیا جو ہے اس کے جو برے اثرات ہیں وہ کس طرح سے اسٹوڈنٹس کو کے رزلٹس پر برا اثر ڈالتے ہیں اور اس کے اچھے اثرات سے کیسے ان کو اسٹڈی میں ہیلپ ملتی ہے. تو یہ آبجیکٹیو لے کر ہم نے کیا تھا اور بڑا اچھا انٹرسٹنگ سروے ہوا تھا. یہ اسٹوڈنٹس نے کیا تھا, کالج کے اسٹوڈنٹس نے. ناؤ کمنگ ٹو ورڈ تھرڈ اسٹیج, سوری یہ سیکنڈ اسٹیج ہے, دا ہائپوتھیسس.